अस्सलाम दोस्तों सैडी मौजूद फकर में खुश हमने जनाब गल वध गई है ते गल इन्नी क वध गई है कि हुण पिछे हटण दा ऑप्शन हो गया जनाब खत्म तमाम शुद। इतलात है जनाब कि ये मुस्ताफी जज साहिबान थे वो इस वक्त शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार हो गए हैं और उनके मुबैना तौर पर फरार के तमाम तर रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। एक जज साहब थे जिन्होंने मुबैना तौर पर ऑस्ट्रेलिया जाने का इरादा जाहिर किया और उन्होंने अपने लिए ऑस्ट्रेलिया की प्रवाज में अपने लिए एक सीट को भी बुक किया। जैसे ही सीट बुक हुई और किसी जगह पर उसकी इतलात पहुंची, उन इतलात के बाद उनसे राब्ता किया गया और उनसे ये कहा गया कि जनाब आप परवाज नहीं कर सकते, आपको मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है। वो कहते हैं ना कि अभी ना जाओ छोड़ के कि जनाब अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। मैं दो शेर मुख्तलिफ तरीकों से मिला दिए हैं और उन जज साहब के बारे में बताया जा रहा है कि उनके अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं और मुमकिन तौर पर उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कार्रवाई की जाएगी और यह पहला मौका होगा जब एक रिटायर्ड जो है जज के खिलाफ कार्रवाई के लिए बाज़ाब्ता तौर पर रेफरेंस फाइल किया जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए और उसमें भी एक खास तरीकाकार अडॉप्ट करना है। इसके लिए तमाम तर प्लानिंग मुकम्मल कर ली गई है। जज साहब को क्यों रोका गया, जज साहब के फोन क्यों बंद हो गए, जज साहब जनाब लाहौर में होने के बावजूद लापता क्यों है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। ना सिर्फ वो बल्कि उनके साथ जनाब जो थे ना ट्रकों वाली सरकार हजरत मजार अली अकबर नकवी साहब, उनकी भी हालत हो गई है पतली क्योंकि वो भी उसी रगड़े में आने वाले हैं जिस रगड़े के अंदर जनाब आए हैं क्या नाम लेते हैं इनका इजाजुल एहसन साहब, और वो साहब भी उसी रगड़े के अंदर आने जा रहे हैं क्योंकि जस्टिस मजार अली अकबर नकवी साहब की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के में जो उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है उस पर 8 जनवरी को जो समाअत हुई थी उसका तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को रोकने की इस्तदा इस मरहले पर काबिल कबूल नहीं है। अदालत ने सिर्फ शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाने के नुक्ते पर दलाइल सुने। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मौकफ सुने बगैर किसी के खिलाफ कोई हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। साबिक जज नकवी की दरखास्त में शिकायत को सियासी और बदनीयती पर मबनी करार देने की इस्तदा है। हुक्मनामे में कहा गया है कि दूसरे फरीक को सुने बगैर शिकायत को बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। गुज़िश्ता समाअत पर बेंच की तश्कील पर एतराज किया गया था जिसे आज वापस ले लिया गया। अदालत उस्मा ने अपने हुक्म में यह भी कहा है कि दरखास्त जरूरी तरामीम के बाद दोबारा दायर होने पर समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। इसका मतलब यह है कि जनाब जस्टिस मजार अली अकबर नकवी साहब के लिए भी जो फरार के रास्ते हैं वो ना सिर्फ बंद कर दिए गए हैं बल्कि उनको भी इस बात का वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि जनाब आपके खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो होके रहेगी। आपको भी नाजायज असासे बनाने में, आमदनी के इसके बरखिलाफ असासे बनाने में, अनफेयर मीन्स से पैसे कमाने और अपने जो पोजीशन है उसका फायदा उठाकर यतीमों का माल खाने के जुर्म में जनाब आपको सजा दी जाएगी और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और मेरा ख्याल है कि ये एक पैगाम है। अगर हमने इसको जरा थोड़ा सा कते नजर इस बात के कि इस वक्त सियासी माहौल क्या है, इमरान खान जा रहा है, नवाज शरीफ आ रहा है, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इस वक्त जनाब फटे चुके हुए हैं, कते नजर इस बात के अगर हम मेरिट के ऊपर चीजों को देखें तो ये कार्रवाई होना बनती थी और इस कार्रवाई ने होके रहना भी था। अगर आपको याद हो आज से 2 दिन पहले मैंने आपको जजेस कहानी के नाम से एक जो सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम था उसमें से एक इक्तबास आपको सुनाया था और मैंने आपको बताया था कि जनाब जस्टिस इजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मजार अली अकबर नकवी साहब ये 2 ऐसी शख्सियात हैं, बल्कि अगर उसके अंदर शामिल कर लें हम शेख अजमत सईद साहब को भी, ये ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान को हाईएस्ट लेवल पर मुस्तहकम करने में भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा किया। ना सिर्फ किरदार अदा किया बल्कि जो इमरान खान है उनके उस वक्त के सबसे ताकतवर हरीफ जनाब नवाज शरीफ को सियासी मंजरनामे से हटाकर एन इलेक्शन कैंपेन के दौरान नवाज शरीफ इमरान खान की तरह जेल में डालने में भरपूर किरदार अदा किया था और उस हवाले से भी कुछ इंफॉर्मेशन सामने आई थी। और उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको इस हवाले से भी आगाह किया था कि जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के हवाले से मुस्लिम लीग नून के पास कुछ ऐसा एविडेंस है
جو انڈینائبل ہے. خاص طور پر ان کا جب وہ ایک لیگل ایڈوائزر تھے پنجاب میں, تو اس وقت ان کی ایک نوٹنگ ہے جو موجود ہے اس وقت شریف برادری, شریف فیملی کے پاس, جس میں حمزہ شہباز کے بارے میں نہایت ہی جو ہے نا غلط قسم کے نوٹنگ اس کے اوپر کی گئی. اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جناب یہ صاحب جب جج کے عہدے پر پہنچے تو وہ اپنا ایک بغض لے کر, اپنا ایک ذاتی اناد لے کر شریف فیملی کے خلاف وہ اس سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اسی طریقے سے ارشد ملک صاحب کی جنہوں نے نواز شریف صاحب کو کے خلاف کیس کا ٹرائل کیا تھا, اور ایک کیس میں نواز شریف کو بری کیا تھا, دوسرے کیس میں نواز شریف کو 7 سال کی انہوں نے سزا دی تھی. وہ جج ارشد ملک صاحب کی ایک ویڈیو تو ہمارے سامنے آ چکی ہے جس میں وہ اس بات کا برملا اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کو ماضی کی ایک ویڈیو دکھا کر بلیک میل کیا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ کو ہر حال میں نواز شریف کو سزا دینی ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ جج ارشد ملک کی 2 اور ویڈیوز بھی ہیں جو اس وقت شریف فیملی کے پاس موجود ہیں, اور ان ویڈیوز کے اندر جج ارشد ملک صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں سپریم کورٹ کے مانیٹرنگ جج جناب اعجاز الاحسن صاحب کی طرف سے شدید دباؤ کا سامنا تھا. وہ کہتے تھے کہ نواز شریف کو ہر صورت سزا دینی ہے. اعجاز الاحسن اگر مستعفی ہو کر نہ جاتے تو اس ویڈیو کی بنیاد پر ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا جانا تھا. یہ ریفرنس فائل نہیں کیا جانا تھا, یہ ریفرنس فائل کیا جائے گا, اور اس کے راستے میں جو ایک رکاوٹ ہے اس کو اب ہٹانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے. اور اٹارنی جنرل آف پاکستان مسٹر منصور عثمان عوان صاحب کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو جو ہے یہ موقف بھی اختیار کیا گیا تھا کہ جناب ہم اس کیس کو جو ہے وہ دوبارہ اس کے اوپر اپیل میں آ رہے ہیں آپ کے پاس. جو جسٹس منیب اختر صاحب جو ہم خیالی کے اندر ان کا بھی جو ہے نا درجہ وہ خاصا بلند ہے, ان کی طرف سے تحریر کیا گیا تھا. مہر قریشی کو مہر بانو کیس ہے شاید, اور شہبانو, اور اس کیس میں جناب منیب اختر صاحب نے فیصلہ دیا تھا کہ کسی بھی ریٹائرڈ جج کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی. جج کے خلاف جو ہے نا سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کسی طرح کی کاروائی نہیں ہو سکتی. یہ جو کیس ہے اس کیس میں بھی اب نظر ثانی کی اپیل آ رہی ہے, اور اس اپیل کے ایکسپٹ ہونے کے بعد جب یہ فیصلہ آ جائے گا سامنے کہ جناب ریٹائرڈ جج کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے, تو اعجاز الاحسن صاحب کو بھی ڈیپ فرائی کرنے کا پکا بندوبست کر لیا گیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ جس نے ارشد ملک کے ساتھ گفتگو کی تھی مسلم لیگ نون کے لیڈر جناب ناصر بٹ صاحب نے یہ جو ہے ایک انٹرویو دیا ہے جناب اعزاز سید صاحب کو, ان کا جو یوٹیوب چینل ہے ٹاک شاک اس میں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کو سزا سنانے والے جج ارشد ملک نے اعتراف کیا تھا کہ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے ان سے کہا, یعنی ارشد ملک سے کہا کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے. اور سپریم کورٹ کے مانیٹرنگ جج اعجاز الاحسن کا یہ کہنا تھا ان کو متعدد بار بلا کر کہ 10 کی بنیا کیس تھا, جلد از جلد اس کیس کو نپٹانا ہے, نواز شریف کو سزا دینی ہے, الیکشن آنے والے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ جس میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کی بنیاد پر نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی تھی, ڈاکٹر یاسمین راشد بھی اس بورڈ کا ممبر تھی, اور یہ بات انہوں نے خود کہی تھی کہ نواز شریف کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ اگر انہیں لندن یا کسی اور جگہ پر علاج کے لیے نہ بھجوایا گیا تو ان کا بچنا مشکل ہوگا. لندن میں ڈاکٹرز نے ابتدائی ٹیسٹوں کے بعد انکشاف کیا تھا کہ انہیں کھانے میں کوئی مضر صحت چیز دی جا رہی تھی. اگر نواز شریف پاکستان میں رہتے تو ان لوگوں نے ان کو یقینی طور پر مار دینا تھا. انہوں نے اس بات کا جو ہے انکشاف کیا کہ نواز شریف کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی علاج کے لیے جانے دو کا, یعنی علاج کے لیے باہر جانے کا جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں تھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ویڈیو جس کے اندر احتساب عدالت کے مرحوم جج ارشد ملک تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اعجاز الاحسن صاحب ہر تیسرے دن مجھے بلاتے تھے, کیس کی پیش رفت پوچھتے تھے, یہ باور کراتے تھے کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے. میں نے کہتا تھا کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے, لیکن وہ یہی کہتے تھے کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب یہ والا جو ایشو ہے جناب اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف, یہ اب ان کے گلے کا پھندا بننے جا رہا ہے. اور اس بیک گراؤنڈ کی روشنی میں یہ بات بہت
ہی زیادہ وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جیسے ہی یہ جو کیس ہے اس کا فیصلہ آئے گا، یہ جو نظر ثانی کی میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ درخواست آنے والی ہے، جیسے ہی وہ نظر ثانی کی درخواست سامنے آئے گی اس کے فوری بعد ہی یہ جو کیس ہے یہ نہ صرف لگ جائے گا بلکہ اس کیس کے بعد اگلے جو معاملہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ جو ہے نا شہر بانو کیس میں اپیل میں جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا تھا کہ جناب یہ جو ریٹائرڈ ججوں کے احتساب کا معاملہ ہے یہ بند ہو گیا ہے، یہ دروازہ بند نہیں ہوگا، یہ دروازہ کھلا رہے گا۔ اسی وجہ سے اگر آپ غور کریں تو جو میں نے آپ کو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے حوالے سے خبر کب بتائی ہے، سپریم کورٹ نے جو اپنا فیصلہ دیا ہے وہ ایویں خام کا نہیں بتائی، میں نے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے عدلیہ جیسے پیشے سے وابستہ ہو کر جج جیسی پوزیشن پر بیٹھ کر اپنی ججی کے دوران اپنی ذات کے لیے فائدے اٹھائے ہیں، اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا ہے، پیسے بنائے ہیں، ان کے لیے کسی طرح کی معافی نہیں ہے، چاہے وہ حاضر سروس ہیں چاہے وہ ریٹائرڈ جج ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم خیالی کا اس وقت ایک واحد شاہکار سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہے جن کے فیصلے کو چیلنج کیا جا رہا ہے، جناب منیب اختر صاحب، ان کے لیے بھی ریورسل کے عمل کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو آپ نے اس پر چونکنا نہیں ہے۔ ایک ریٹ پٹیشن تھی جو ریٹائرڈ بلکہ مرحوم جج پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس وقار سیٹھ صاحب کی طرف سے دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں آؤٹ آف ٹرن پروموشنز کو چیلنج کیا گیا تھا، اور یہ بات کہی گئی تھی اس ریٹ پٹیشن کے اندر کہ جناب یہ جو آپ نے پک اینڈ چوز کا عمل کیا جا رہا ہے اپیکس کورٹ یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایلیویشن کے لیے فرام ہائی کورٹس، یہ والا طریقہ کار جو ہے وہ بالکل الجہاد ٹرسٹ کیس کے اندر جو پیرامیٹرز سیٹ کر دیے گئے ہیں سینیارٹی کے اس کے برخلاف ہے، بلکہ اصولی طور پر جس صوبے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی سیٹ خالی ہونی چاہیے اسی صوبے سے ریکروٹمنٹ ہونی چاہیے، اس صوبے کے سینئر ججز میں سے ایک کو جانا چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان، جبکہ اس فارمولے کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے، اور انہوں نے اپنی ریٹ پٹیشن میں اس بات کی درخواست کی تھی کہ وہ تمام جونیئر ججز جن کو آؤٹ آف ٹرن ترقی دے کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں لایا گیا ہے ان کو واپس بھیجا جائے۔ بلکہ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس وقت جناب یہ جو ہیں جسٹس محمد علی صاحب جو آئے ہیں سندھ ہائی کورٹ سے، یہ جس وقت سندھ ہائی کورٹ میں موجود تھے اور چوتھے نمبر کے سینئر جج تھے، اس وقت منیب اختر صاحب 8ویں نمبر پہ تھے سینیارٹی لسٹ میں سندھ ہائی کورٹ کے۔ لیکن اس جیسے ہی وقت گزرتا ہے، چونکہ ان کی رشتہ داری تھی ایک جج صاحب کے ساتھ، جیسے ہی وہ آتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ جناب اپنے ساتھی کو بھی جو جونیئر جج تھے سندھ ہائی کورٹ کے ان کو بھی ایلیویٹ کر کے لے آتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان، اور جو سینئر جج ہے اب وہ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت سینیارٹی کے اندر میرا خیال ہے کہ 12ویں یا 13ویں نمبر پر ہیں، جبکہ جناب یہ جو ہیں منیب اختر صاحب یہ چوتھے نمبر پہ جج ہیں، جو پہلے وہاں پر جونیئر تھے یہاں پر آ کر سینئر ہو گئے، تو اس سے سینئر ججز کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو سیٹھ وقار صاحب کی ریٹ پٹیشن تھی جو اس وقت سپریم کورٹ کے پاکستان کے گودام کے اندر کسی جگہ پہ ان کے ریکارڈ روم میں پڑی ہوئی ہے، اس کی بھی جھاڑ پونچھ کر لی گئی ہے، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہی یہ الیکشن کا غلغلہ ذرا ختم ہوگا، یہ الیکشنز والا جو ڈسٹ ہے یہ بیٹھے گی، تو جناب یہ بھی اب واپسی کے عمل کا آغاز ہوگا، یہ کیس بھی لگے گا، کیونکہ قاضی صاحب اگر آپ غور کریں تو سخت فیصلے لے رہے ہیں، وہ پاپولر ڈیسیژنز نہیں لے رہے، وہ کریکشن کر رہے ہیں، سسٹم کی کریکشن کر رہے ہیں، اپنے عدلیہ کے اندر جو ان کے سسٹم چل رہا ہے اس کی کریکشن کر رہے ہیں، لہٰذا اسی کریکشن کے عمل کے اندر ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ایک کمیٹی کا جو ہے وہ تقرر ہو چکا ہے، کمیٹی اس کے لیے پرنسپلز تیار کر رہی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ججز اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کو مزید اختیارات دینے، امپاور کرنے کے لیے، اور جو ہے کنسلٹیٹو پروسیس کو مزید میننگ فل بنانے کے لیے
جو ہے وہ اپنی پرپوزلز تیار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان پرپوزلز کی روشنی میں جو فیوچر اپوائنٹمنٹس ہیں وہ کی جائیں گی. اور جناب وقار سیٹھ صاحب کی پٹیشن کی روشنی کے اندر جو جونیئر ججز ایلیویٹ ہو کے آئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان, ان کو واپس ان کے متعلقہ ہائی کورٹ میں بھیجا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جو سینئر ہو گئے ادو آنا, ادروائز وہیں سے ریٹائر ہو کے گھر چلے جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب مشکل ٹائم ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہم خیالی کے جو ہے وہ ثمرات اٹھائے تھے, اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے لیے معذرت کہ ان کا آسٹریلیا جانے کا جو پلان ہے وہ ہو گیا ہے ناکام, اور ابھی وہ نہیں جا رہے کہیں, ابھی وہ ادھر ہی ہیں, اور شاید ان کے ابھی منظر عام پر آنے میں کچھ ٹائم باقی ہے. اور جب بھی وہ منظر عام پر آئیں گے تو خبروں کا یہاں پہ ایک ریڈ لگ جائے گی, کیونکہ وہ جو چیزیں اس وقت تک ڈاکومنٹ نہیں ہیں وہ ڈاکومنٹ بھی ہوں گی, اور اس کے ساتھ ایویڈنس بھی آئیں گے, انڈینائبل ایویڈنس آئیں گے. اور اس کی روشنی میں ایک جانب مظہر علی اکبر نقوی کو تمام اعزازات اور تمام چیزوں سے محروم کیا جائے گا, اور تو اس کے بعد جناب اعجاز الاحسن صاحب کا بھی نمبر لگے گا. ان کو اتنی آسانی سے پاکستان سے باہر جانے کی اجازت کسی بھی طور پر نہیں ملے گی. یہ بات آپ لکھ کے لے لیں. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.